बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुसूसी नशरियात में मैं वसीम बादामी आपको यार न्यूज़ से खुश आमदेद कहता हूँ। पाकिस्तान की सियासत जो कि भरपूर अंदाज से इर्तियाश का शिकार है, एक एक लम्हा बहुत अहम है। अब ये बहुत कतईयत के साथ कहा जा सकता है कि अगले 48 घंटे बहुत ज़्यादा अहम है। इस वक्त एक बज़ है हर तरफ कि क्या पाकिस्तान एक और इलेक्शन की तरफ जा रहा है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो चीज़ें हतमन होनी अगले 48 घंटों में वो क्या है? कल 20 मार्च है, कल इमरान खान साहब ने अपनी लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करना है, ये हतमन है। अगले 24 से 48 घंटों में या किसी भी वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का एक अहम खिताब भी मुतवक्के है। उसमें वो क्या कहते हैं ये भी तकरीबन तय है कि अगले कुछ घंटे, इतने 48 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा ये खिताब भी हो जाएगा। बहुत मुतवक्के है ये। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मुनहरिफ अराकीन असम्बली है पंजाब के, उस हवाले से अपना अहम फैसला भी कल सुनाना है। ये तो वो चीज़ें हैं जो लाजमन होनी ही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 100 वोटों के हवाले से आज अहम तरीन कार्रवाई हो गई है। तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ये बात तय है कि अगले 48 घंटे आगे का मंजरनामा बताने जा रहे हैं, और वो क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर, इसी खुसूसी नशरियात में इसी पर हम बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे मायानाज एंकर्स, जो कि इस वक्त बहस तज्ज़ियाकार मौजूद है, जनाब अरशद शरीफ साहब और जनाब काशिफ अब्बासी साहब, और लाहौर से हमारे साथ हैं वन एंड ओनली जनाब चौधरी गुलाम हुसैन साहब। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। काशिफ भाई साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, सवाल इब्तिदान आप तीनों से ही है, इस वक्त इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? काशिफ साहब, क्या बातें हैं और क्या इम्कानात हैं? देखिए, इस वक्त इस्लामाबाद ज़ाहिर है बहुत सी अफवाहें हैं। हाँ। अफवाह सबसे बड़ी है कि शायद ये जो हुकूमत है, हुकूमत के जो मुस्लिम लीग नून है इस हुकूमत में, हाँ, उनकी कल रात को भी मीटिंग हुई है, आज दोपहर को भी सुना एक मीटिंग हुई है। जी, और वो ये देख रहे हैं कि क्या हमने मुश्किल माशी फैसले करने हैं या फिर इस हुकूमत को ख़त्म करें और नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। सही है। बड़ी वजह उसकी ये कि आपने देखा होगा परसों तादियों से जब मुलाकात हुई मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, हाँ, और उनसे जब बातचीत हुई तो उन सब ने कहा कि आप कंटिन्यू करें अपना 1.5 साल पूरा करें, 1.25 साल जो भी 1 साल 2 महीने 3 महीने बचते हैं। सही। मुश्किल फैसले लें, ये भी उन्होंने कह दिया। लेकिन फिर ये भी कहा गया कि जनाब उधर से पूछ लें कि क्या हम 1.5 साल पूरे करेंगे या 1.25 साल अपना, कि हमें डिस्टेबलाइज तो नहीं किया जाएगा, गिरा तो नहीं दिया जाएगा, तो गारंटीज ले लें। लेकिन एक चीज़ जो फैसला करके वो उठे कि हमें अपना वक्त पूरा करना चाहिए, और वो इस वजह से भी कि जो गेम जो सारा कुछ हुआ उसके बाद ने कहा कि हमने ये सारा कुछ किया, अब हमें क्यों ये प्रेशराइज किया जाए या हम क्यों हुकूमत गिराएं और इलेक्शन की तरफ जाएं, हम अपना वक्त पूरा करेंगे। यही फैसला सुनाया मरीम औरंगजेब साहिबा ने भी और शाहिद खाकान अब्बासी साहब और बहुत से दूसरे लोगों ने। सही है कि हम अपना वक्त पूरा करके जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसके बाद मुनहरिफ अरकान का वोट काबिल कबूल नहीं होगा। कल रात को आपने देखा 100 मोटो हुआ जिसकी आज प्रोसीडिंग्स हुई। सो बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं सिग्नल्स के तौर पे कि लगता है कि अब इलेक्शंस ही करवाने चाहिए, क्योंकि अगर मुश्किल फैसले कर दिए, गैर मकबूली या मकबूलियत का जो ग्राफ नीचे जाएगा, उसके बाद जो हमारी हुकूमत गिर जाए। आप देखिए कल एक तो पंजाब के मुनहरिफ अरकान के ऊपर फैसला आना, सही है, फिर हमजा शहबाज की पिटीशन लग गई है। सो ये एकदम बहुत ज्यादा स्नोबॉल इफेक्ट है पॉलिटिकल एक्शंस का, जो कि इस्लामाबाद और पंजाब में होंगे। एंड जस्ट वन क्विक क्वेश्चन काशिफ साहब बिफोर आई मूव ऑन टू अरशद शरीफ साहब, वो ये कि अगर नून लीग के कैंप में या बाकी गवर्नमेंट के कैंप में ये तासुर है कि ये ना हो कि फिर हमें मुश्किल फैसले हम ले लें और फिर सिग्नल हो जाए, सर आपने कहा कि बस अब इलेक्शन की तरफ जाए, गवर्नमेंट खत्म करें, तो उनको क्या लगता है कि ऐसा क्यों इम्कान है? ऐसा इसलिए इम्कान है कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद आएंगे तो वो एक अलग क्योस होगा, उस क्योस को कौन बर्दाश्त करेगा, तो उस क्योस के प्रेशर में आके उसकी वजह से फिर हमें ये ना कह दिया जाए मुश्किल फैसलों के बाद कि साहब अब आप जाइए अगले इलेक्शन की तरफ, ये वजह है उसकी? देखें, ये बिल्कुल मुमकिन है ना। देखें, आप अगर तो इमरान खान साहब घर बैठे होते, कुछ ना हो रहा होता, तो फिर तो शायद ये सारे मसाइल ना होते। अब इमरान खान साहब ने कल या अगले 2-3 दिन में इस्लामाबाद आने की कॉल दे देनी। जब वो कॉल देंगे, उसके बाद एक इंस्टेबिलिटी का नया मामला शुरू होगा। वो क्या करेंगे? वो पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे? वो सिर्फ इस्लामाबाद में लोग लेकर आएंगे? वो किस हद तक सस्टेनेबल होगा? हुकूमत क्या करेगी? उसको जोर से रोकने की कोशिश करेगी, उनको बैठने देगी? अगर वो रोज अगर ये प्लान, क्योंकि तरीके साहब मुझे नहीं लगता कि 48-72 घंटे या 4 दिन या 5 दिन बैठ सकती है। अगर ये फैसला कर लें हर रोज 3-4 बजे आके मेजर शराहें बंद कर दें, निज़ाम जिंदगी बिल्कुल ही मफलूज कर दें, 10-12 बजे आप लोग रात को घर चले जाया करें, इवन दैट सस्टेनेबल नहीं है ना। हुकूमत अगर जोर आजमाएगी, आंसू गैस इस्तेमाल करेगी, पुलिस का इस्तेमाल होगा, वो भी बैड ऑप्टिक्स हैं। उसके बाद भी एक इंस्टेबिलिटी आएगी और फिर मुमकिन है कहा जाए देखें जी ये सस्टेनेबल नहीं है, आप इलेक्शन में चले जाएं। और वो जो गैर मकबूलियत होगी मुश्किल फैसलों की, उसका फिर बार कौन उठाएगा? अरशद शरीफ साहब, अगले 48 घंटे तज्जिया और खबर क्या है सर?
اگلے 48 گھنٹے 24 گھنٹے آتے ہیں، پھر 48 گھنٹے ہو جاتے ہیں، روز گھڑی تبدیل ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، اور پچھلے 75 سالوں سے ایسے ہی چلتا آ رہا ہے، چلتا رہے گا، کیونکہ اس نظام میں جو خرابیاں ہیں بنیادی طور پہ ایک ایسا کرپٹ نظام بنا ہوا ہے جس میں اس نظام میں سب لوگ بیٹھ کے اس پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح بینیفٹ لیتے ہیں، کوئی بندہ اوبلائزڈ ہوتا ہے، کوئی کمپرومائزڈ ہوتا ہے، کوئی کرپٹ ہوتا ہے، اب وہ نظام اسی طرح چل رہا ہے، 48 گھنٹے میں اوبلائزڈ، کمپرومائز، کرپٹ، وہی کچھ اسی طرح کے فیصلے ہوں گے، اس میں کیا تبدیلی آنی ہے؟ ایکویشن میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے ارشد صاحب کسی قسم کون سی ایکویشن؟ ایکویشن کون سی؟ وہ میتھس کی ایکویشن کی بات کر رہا تھا، وہ E=mc² والی کی نہیں، یعنی تو پاکستان میں کوئی سیریز چل رہی ہے؟ یعنی مجھے یہ بتائیں ارشد شریف صاحب، چلے میں اس کو ریفریز کر لوں اگر کہ یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ ارے ان کو بتائیں سیریز چل رہی ہے، PSL ہو رہا ہے اور اسلام آباد پنڈی کا میچ ہے کل ہے مذاق کر رہے ہیں پنڈی اسٹیڈیم میں، پنڈی اسٹیڈیم میں یا ادھر F6 والے گراؤنڈ میں؟ پتہ نہیں جدھر بھی ہو، میں ویسے مذاق کرتا ہے اچھا اب یہ بتائیں ارشد شریف صاحب، میں سادہ آدمی ہوں، مجھے نہیں سمجھ آتی کیا آپ کو لگتا ہے ارشد صاحب کہ ان عوامل کی وجہ سے جن کا بھی کاشف صاحب نے تذکرہ کیا، گورنمنٹ کسی بھی وقت یعنی کہ اگلے 24-48 گھنٹوں یا کچھ دنوں میں اگلے انتخابات کی تاریخ دینے جا رہی ہے؟ اس کا امکان ہے آپ کو لگتا ہے؟ ویسے وسیم یہ کیوں تاریخ دیں؟ اتنی 1 درجن سے زائد اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، اکٹھے بیٹھے ہیں، اتنی ساری طاقت ہے ان کے پاس، کیا ضرورت ہے انہیں استعفیٰ دینے کی یا گھر جانے کی؟ یہ تو دعویٰ کرتے تھے کہ ایکسپیرینس لوگ ہیں، ہم چلائیں گے، ابھی تک پچھلے 1.25 مہینے میں ڈیسیژن ان سے ہو نہیں سکے، اور پچھلے 1.25 مہینے میں جتنا جو شہباز سپیڈ کے ساتھ ڈالر کی 200 سینچری اور ڈبل سینچری اس نے مکمل کی ہے، آپ کی اسٹاک مارکیٹ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، شہباز سپیڈ کے ساتھ وہ نیچے گئی ہے 3,500-3,500 ہزار پوائنٹ، انفلیشن تباکن ہو گئی ہے، مرغی کے ریٹ، ککڑی کے ریٹ وہ اب بڑھتے چلے گئے ہیں، آٹا بڑھتا چلا گیا ہے، مہنگائی اب جا کے دیکھیں تو صحیح کہ حالات کیا ہوئے، اور یہ وہ کمپیٹنٹ ٹیم اپنے آپ کو کہتی تھی جو کہ عمران خان کی ابھی کل یا آج ہی نمبر تمام اخباروں میں چھپے ہوئے، کچھ نے تو خیر چھاپنے کی زحمت بھی نہیں کی، وہ جیسے آج ڈاکٹر شیریں مزاری نے کہا ہے ایک نئی بیماری انہوں نے آج آئیڈینٹیفائی کی ہے، عمرانوفوبیا، اس میں بہت سے لوگ اس سے سفر کرتے ہیں، تو اس عمرانوفوبیا میں جو لوگ مبتلا تھے کہ جی انکمپیٹنٹ ہیں، نہ ہلیں، 6% آپ کی گروتھ دکھائے تھے ڈسپائٹ کووڈ یا گلوبل ریسیشن کا معاملہ تھا۔ اب جس نے یہ سازش کی اور جو یہ سارے سازشی تھے جنہوں نے یہ ساری دیگ پکائی، اب چیزیں آپ کے سامنے، اب ہانڈی اگر جلی ہوئی آپ نے بنائی ہے تو کھائیں بیٹھ کے، کیوں بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کریں چیزیں، کس نے منع کیا آپ کو؟ اوکے، چودھری غلام حسین صاحب کیا الیکشن آ رہے ہیں؟ جی کا جانا ٹھہر گیا یا نہیں چودھری صاحب؟ تو لازمی ہوں گے، الیکشن تو لازمی ہوں گے، اسی سال ہوں گے، لیکن یہ جو آپ کی بھانمتی کا کنبہ ہے یا یہ جو مانگے تانگے کی سرکار ہے یا گڈی لوٹ پروگرام کے تحت جو لوگ آگے ہیں، جب ان کی اسمبلی ٹوٹ گئی، وزیر اعظم گھر چلا گیا جس کو یہ بھیجنے کے لیے 4 سال لگے رہے اور ان کے کام نہیں بن رہا تھا، تو کسی وجہ سے یہ ان کو جب وہ چلے گئے اس کے بعد ان سے بندہ پوچھے کہ آپ لوگوں نے کس لیے جا کے اسمبلی بحال کرائی اور اپنی گورنمنٹ بنوائی، اور آج 6 ہفتے ہو گئے ہیں، اس میں آپ نے کون سا کارنامہ یا کرتوت انجام دیا ہے کہ جس سے ملک محروم تھا 10 اپریل سے پہلے؟ تو بات ایک تو یہ ہے، آپ کی باسادب احترام وسیم بادامی صاحب، کاشف عباسی صاحب، ارشد شریف صاحب، یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو تو آپ اب زبردستی وہاں سے نکالیں تو نکالیں، وہ مشکل فیصلے یا غیر مشکل فیصلے، وہ 1.5 سال جمع، وہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 1 سال اپنی مدت پورا ایکسٹینڈ کر سکتی قومی اسمبلی، یہ تو ان ٹرمز میں سوچ رہے ہیں، کیونکہ پلے تو ہے کچھ نہیں، لیکن اب حالت یہ ہو گئی ہے، 4 چیزیں ہیں، ان کو کہا گیا کہ نواز شریف کو لے کے آئیں، ان کا دھوم دھڑکے سے استقبال کریں اور ایک کاؤنٹر نیریٹو اور ویو پیدا کریں عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف، انہوں نے کہا جی معافی۔ اس کے بعد وہ ان کے بندے، پہلے تو لوگ رسے تڑا کے جا رہے تھے پی ٹی آئی کے لوگ، اب 2 درجن ایم این اے اور اس سے زیادہ ایم پی ایس جو ہے وہ پی ٹی آئی سے منتیں کر رہے ہیں کہ جی ہمیں اپنی صفوں میں لے، ہم آج ریزائن کرتے ہیں۔ اور آپ جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے، اگر پرویز لائی کے بیان کو، آج کے بیان کو فیس ویلیو پہ لیا جائے تو آج کی اس وقت جب ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں
نہ اسلام آباد میں شہباز شریف کی گورنمنٹ رہ گئی ہے اور نہ پنجاب میں حمزہ شہباز کی بنی ہے. کیوں؟ اگر وہ دونوں چلے گئے ہیں سالک اور طارق چیمہ تو جانے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن جو ان کے ساتھ حشر ہوا بہاولپور میں حمزہ شہباز کے فنکشن میں، اس کے بعد وہ بے ہوشی میں چلے گئے ہوئے. تو یہ ان کی حکومت تو قائم رہ نہیں سکتی. اب رہ گیا ملک کے مسائل اور ملک کا نیچے جانا اقتصادی طور پر. اس کو اریسٹ کرنے کے لیے کوئی سیاسی حکومت کام نہیں آئے گی. آپ کو نگران حکومت کے نام پر معاشی ٹیم کو لے کے آ کے جو بھی فیصلے اور آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے چوئی صاحب؟ آپ کی خبر یہ ہے کہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نگراں حکومت کی طرف جا رہا ہے معاملہ؟ میں خبر نہیں دے رہا، میں نے کہا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اور وسیم بادامی صاحب جب نوجوان سیالکوٹ میں تپتی ہوئی یعنی مٹی کے اوپر کرین کے سامنے لیٹ گئے تو اس کے بعد بہت ساروں کو میسج چلا گیا. وہ ارشد شریف صاحب کو نظر آیا یا نہیں آیا مجھے نہیں سمجھ لگی. اوکے آلرائٹ. تو کاشف صاحب ایک تو ہم نے یعنی ارشد شریف صاحب اور چودھری صاحب کو یہ لگتا ہے کہ مطلب دے آر ناٹ شیور کہ واقعی یہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے الیکشن کی طرف یا نہیں جا رہا، جو کہ آپ نے بتایا کہ بہرحال اسلام آباد میں اس وقت ماحول تو یہ بنا ہوا ہے. تو ذرا مجھے ایک بات سمجھائیں، اس حکومت کے آنے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے ہیں، آپ نے ریپیٹڈلی یہ بات کی کہ نون لیگ میں واضح طور پہ دو کیمپس ہیں اور نواز شریف صاحب کی رائے ہے کہ بھائی الیکشن یعنی ہمیں حکومت لینی نہیں چاہیے، مطلب حکومت میں اگر آ جاتے ہیں ہم بس پھر ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے. مریم بی بی تو یہ ماحول تو آج بنا ہے، وہ کہتی ہیں یہ جلسوں میں کہتی ہیں کہ بھائی اس کا بوجھ نہیں لینا چاہیے. تو اس پر عمل نہیں ہوا اور پھر ایسا لگا کہ جو ہے وہ یہ کنٹینیو کریں گے 1.5 سال. اب لگ رہا ہے کہ اس پر بھی عمل نہیں ہوگا. تو یہ کیا ہے نون لیگ نے؟ نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنا، مطلب فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کیا؟ واٹ از گوئنگ آن؟ بند کر دے مائک. دیکھیں میرا خیال ہے ایک بہت بڑی مس کیلکولیشن ہوئی سب سے. اچھا اگر آج عمران خان صاحب، اب آپ کل کا گجرانوالہ کا جلسہ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر 1/4 گراؤنڈ کے اندر چند لوگ کھڑے ہوتے، چند ہزار بھی کھڑے ہوتے، 5000 7000 لوگ، میں ازمپشن کی بات کر رہا ہوں کہ آئی ایم اسیومنگ کہ ایک گراؤنڈ کے اندر 5000 لوگ چوتھائی حصے میں 5000 لوگ آ سکتے ہیں، کیونکہ میرا نمبرز کے حساب سے میں کوئی زیادہ اچھا نہیں ہوں، پھر کوئی لوگ کہیں گے جی آپ نے یہ کر دیا. اینیویز 5000 لوگ کھڑے ہوتے، گراؤنڈ آدھا خالی ہوتا، تو اس ٹائم مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بڑے آرام سے بہت سکون سے مشکل فیصلے کر رہی تھی. یہاں پہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی کہ عمران خان نے سب برباد کر دیا، دیکھیں لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. وہ جو پہلا ری ایکشن تھا ادھر اس دن سے لے کر کل کا ری ایکشن، جس میں عمران خان صاحب خود کہنا پڑ گیا کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ گجرانوالہ میں اتنے لوگ رہتے ہیں، کیونکہ ان کی ایکسپیکٹیشن سے بھی بہت زیادہ لوگ، ایٹ لیسٹ ان کی ایکسپیکٹیشن زیادہ لوگ گجرانوالہ میں انہیں نظر آئے. یہ جو کراؤڈ پل ہے یا یہ جو کیمپین بنائی عمران خان صاحب نے، آپ کے پی میں تو ایکسپیکٹڈ ہے، اب آپ دیکھیں اٹک کا جلسہ آپ نے اس دن دیکھا، یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ مشکل فیصلے نہیں کرنے دے رہا اگر الیکشن میں جانا پڑ گیا. دیکھیں اصل سوال تو یہ ہے کہ سیاست میں آپ کوئی بھی چیز فائنالٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. یہ ممکن ہے کہ حکومت اپنا ٹرم پوری کر جائے، یہ بھی ممکن ہے، لیکن اگر ہم مشکل فیصلے کریں اور الیکشن میں جانا پڑ گیا 4 مہینے بعد 5 مہینے بعد ہم پوری کوشش کریں لیکن حکومت قائم نہ رہ سکے، تو وہ جو آج کی صورتحال ہے اس سے بہت زیادہ خراب صورتحال میں مسلم لیگ نون الیکشن میں جائے گی. یہ ہے وہ وجہ. آپ نے کہا نا یہ کیا ہوا ہے. تو کاشف صاحب اس میں میرا ضمنی سوال ہے کہ ایسا نہیں کہ ڈیمیج از آلریڈی ڈن. جی آپ کمپلیٹ کر لیں پلیز، یا پھر آپ میں دونوں کا اکٹھا کہ ڈیمیج ڈن. ڈیمیج کنٹرول کا نون کے اندر ایک کیمپ یہ کہہ رہا تھا کہ ڈیمیج کنٹرول کا اب بھی ٹائم ہے، یعنی جو ہو چکا ڈیمیج وہ تو ہو چکا، لیکن آج بھی پنجاب میں عمران خان کو they'll give a very tough time and probably پنجاب کے اندر بڑا اچھا مقابلہ کریں گے. بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر حالات مزید ہم نے مہنگائی کی، ایک انفلیشن کی نئی ویو آئی، وہ جو ایک بیانیہ مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں آج ہے کہ عمران خان نکمہ تھا، نااہل تھا، اس نے معیشت تباہ کر دی، وہ بیانیہ بھی اگر ہمارے ہاتھ سے نکل کے عمران خان کے ہاتھ میں چلا گیا تو پھر ہم الیکشن میں کمپیٹ کیسے کریں؟ پھر تو شاید جو سیٹیں آ جائیں عمران خان کی اس میں مزید اضافہ کر دیں بہت سارا، کہ وہ تو بہت زیادہ کچھ لے جائے گا. اور وہ جو میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک سابق وزیر نے کہا پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا عمران خان صاحب کو خود بھی توقع نہیں تھی کہ اگلے دن جس دن ان کی حکومت گری ہے اتنے لوگ باہر سڑکوں پر نکل آئیں گے. اور کل آپ نے دیکھا بھی، انہوں نے کہا میں شکر ادا کرتا ہوں میرے ساتھ یہ ہو گیا، لوگ خود سڑکوں پہ آ گئے. سو دس مس کیلکولیشن، اور یہ مس کیلکولیشن نہیں تھی جی، ایک تو ہوتا نا کہ آپ نے کیلکولیٹ کیا ہوتا ہے، یہ ایک سرپرائز تھا ساروں کے لیے، صحیح ہے، ایون فار انکلوڈنگ پی ٹی آئی، یہ سب کے لیے ایک سرپرائز تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے لوگ نکلا. شاید اس کا ایک بڑا وجہ ریئیکشن تھا ان لوگوں کے اگینسٹ جو سارے اکٹھے ہوئے اور عمران خان کی حکومت انہوں نے گرائی، اور عمران خان کا کور ووٹر ان کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا. جس رات حکومت گری ہے اور پہلی دفعہ عوام نہیں آئی تھی، یعنی اگلے دن عوام کو کال دی تھی، اس رات پی ٹی آئی کے رمضان کے دن تھے، ایک سابق وفاقی وزیر نے مجھ سے کہا
کہ یار ہماری پارٹی کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ کل ہمارے لوگ نکلیں گے, ایسا ہونے والا تھوڑی ہے یار, آف کورس نہیں نکلنے والا کوئی بھی. تو اگلے دن وہ خود بھی سرپرائز ہے, یہ کیا ہو گیا جب کراچی میں یا ملینیم مال کے پاس اور سارا. تو یار ٹھیک کہہ رہے کہ ان کو بھی ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں, ہاں میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں. مجھے مسلم لیگ نون کے ایک صاحب نے بتایا, 2 کراچی سے ہیں, بڑے اہم آدمی ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے ایک اور کراچی کے مسلم لیگ نون کے بڑے اہم آدمی کا فون آیا جب وہاں پر کوئی مال ہے جس کے باہر ملینیم مال کراچی میں ملینیم مال. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھ رہے ہو, اس وقت چینلز پر کوریج اتنی زیادہ نہیں ہو رہی تھی, اینڈ ان کے لیے بہت بڑا سرپرائز. انہوں نے کہا ہم جلسے میں بھی اتنے لوگ اکٹھے شاید نہیں کر سکتے جتنے کے بغیر کسی کے نکل آئے. یہ گفتگو ظاہر ہے ہمارے, میں جس دن میں آخری بات کر دوں, جس دن حکومت گری, ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوا, اگلے دن کچھ تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے, بحث کچھ اور تھی. ہم استعفے دے تو رہے ہیں لیکن دیکھیں اگر موومنٹ کھڑی نہ ہوئی, اور چند گھنٹوں میں وہ سارا ماحول اور وہ بدل گیا, اور وہی چیز افیکٹ کر رہی ہے آج کے فیصلوں. اب ارشد شریف صاحب ذرا مجھے بتائیں نا, اب آپ سے میں کچھ نکلوانے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ کوئی رائے دے ہی نہیں رہے مجھے. یہ اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت سارے سینئر صحافیوں کے ٹویٹ سے, بلکہ کچھ الفاظ میں گیم از اوور, یعنی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ بس اب یہ شہباز گورنمنٹ کا ختم ہونا صرف ایک اناؤنسمنٹ ہونا ہے اس کے حوالے سے, باقی گورنمنٹ نے بھی ذہن بنا لیا کہ بس اب ہم جا رہے ہیں اور ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. تو اور انصار عباسی صاحب کی خبر بھی آپ نے دیکھی ہے کہ جناب وہ کہ ہارڈ فیصلے نے پیٹرول پرائسز کے حوالے سے, یا پھر اسمبلیوں کی تحلیل, گارنٹیز نہ ملیں تو پھر تحلیل, یہ وہ ساری چیزیں. آپ کو یہ اس سارے ماحول میں کتنی صداقت نظر آتی ہے؟ اچھا, میں وسیم سوشل میڈیا نا صبح اخبارات وغیرہ دیکھ کے گھر سے نکلنے سے پہلے صرف 2-4 ٹویٹس کرتا ہوں, اور اس کے بعد سوشل میڈیا دیکھتا نہیں ہوں. تو وہ آپ مجھے بتا دیجیے گا کس نے کیا. انصار عباسی صاحب کی میں نے یقیناً خبر پڑھی تھی, اور اس میں جو نون لیگ اس وقت سوچ رہی ہے کہ جناب NSC کا اجلاس بلایا جائے, اس میں سروس چیفز کو بلایا جائے, انٹیلیجنس چیفز, اور ان سے کہا جائے کہ جی ہم پیٹرول کی قیمت یہاں پہ بڑھانا چاہ رہے ہیں, بجلی کی قیمتیں بڑھانا چاہ رہے ہیں, ڈیزل کی قیمتیں بڑھانا چاہ رہے ہیں, تو آپ ہمیں یہ معاشی فیصلے کرنے کے لیے اپنا کندھا فراہم کریں, اور ساتھ آپ ہمیں ایشورنس دیں کہ جی ہم یہ فیصلے کر لیں گے تو ہم 2023 میں تک چلے جائیں. میرا خیال یہی تھا اس کا جسٹ جو نیوز تھا. مجھے وسیم یہ بتائیں کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت حکومت میں, PDM کا بھانمتی کا کنبہ, یہ تو سارے ووٹ کو عزت دو یہ وہ والے نعرے لگانے والے لوگ نہیں تھے, تو ان کو سڈنلی کیا ہو گیا؟ اب اس میں آپ سیاست دیکھیں کہ جناب یہ والا فیصلہ کریں تاکہ کندھا ان کو سروس چیز فراہم کریں, اور پھر جو عوام کا غصہ ہے جو آلریڈی اپنی پیک پہ پہنچا ہوا ہے, اور اس وقت تو بہت سے لوگوں کو خوف ہے کہ سری لنکا والے حالات یہاں پہ نہ بن جائے, ہر شہر میں نہ بن جائے, اس کا جو ہے غصہ وہ ادھر بھی ڈائیورٹ ہو, بلیم ادھر بھی ہو. تو یہ اس میں مجھے تو اس میں یہ سیاست سمجھ آئی. یہ والی جتنی چیزیں جو کاشف صاحب کہہ رہے ہیں مس کیلکولیشن ہوئی, اسے آپ مس کیلکولیشن کہہ لیں, یا کہ اسے ویل پلانڈ ایک کانسپیریسی کہہ لیں, سازش کہہ لیں, جو کہ شروع ہوئی تھی, اور اس کے اب ثبوت آنا شروع ہو گئے. آج جو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے, وہ NRO2 کی جو سازش گڑی گئی تھی اس کے لیے پہلی اینٹ رکھ دی گئی ہے, دیوار اس کے اگینسٹ بنانے کے لیے. میں آپ کو صرف ولی زیدی صاحب کا یہ 1 اپریل کا ایک ٹویٹ بتا دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مارچ کے اینڈ میں ایگریمنٹ ہو رہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کا, اور اب میں اس پہ جب ریسرچ کرنی شروع کی تو علی زیدی نے یہ ٹویٹ کیا ہوا تھا, contrary to MQM PPP claims that agreement between the two is for the betterment of the people of urban Sindh, then why the removal of ATC judge hearing cases of both PPP and MQM? And why is Prosecutor General Sindh requesting IGP Sindh to remove the IO in Nazim Jokio murder case? اب یہ جو ATC2 اسپیشل ATC نمبر 2, اس میں اریسٹ وارنٹ کس کے نکلے ہوئے تھے؟ نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ قادر پٹیل کے, اس سے پہلے وسیم اختر کے نکلے, پھر ڈاکٹر عاصم حسین کے, اور پھر سندھ ہوم ڈپارٹمنٹ نے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. ہوم ڈپارٹمنٹ ڈی نوٹیفائز ATC جج. یہ والے سارے مقدمے یہاں پہ چل رہے تھے. پھر آپ آ جائیں ذرا پنجاب میں, یعنی کہ یہاں پہ یہ والے جو مقدمے تھے جج ہی بدل دو. پنجاب میں آئے پروسیکیوٹر بدل دو, IO بدل دو, ان سب کو ٹرانسفر کر دو. جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ آرڈر بھی دیا ہے, مزید انفارمیشن بھی منگوا لیے, اور باقاعدہ ایک دیوار اس NRO2 کے خلاف بننے لگی. آپ مجھے یہ بتائیں وسیم, 11 اپریل کو کون تھا ملک کا وزیر اعظم؟ کوئی وزیر اعظم تھا؟ اور یہ سوال اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا. اگر ملک کا وزیر اعظم نہیں تھا اس تاریخ کو 11 اپریل کو, تو ڈاکٹر رضوان کا نام جو کہ شہباز شریف, حمزہ شہباز
کہ یہ کیسز کر رہے تھے، جس کا سپریم کورٹ میں بھی حوالہ دیا گیا، اور ڈاکٹر رضوان کا رائٹلی سو، عمران خان بھی ان کی تعریف کرتے ہیں، آنریبل سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے بھی کہا کہ بہت آنیسٹ اور بولڈ آفیسر تھے. ان کا نام سٹاپ لسٹ پہ کس نے ڈالا، کس کی پرمیشن سے ڈالا؟ یہ کون سے وہ سازشی تھے، وہ کون سے سہولت کار تھے جو یہ NRO2 امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کے آنے سے پہلے یہ والے سارے اقدامات کون کر رہا تھا؟ یہ نام آنے نہیں چاہیے سامنے. اچھا میں اس میں تھوڑا سا اگر مجھے ایک آدھا منٹ لے لیں، پھر میں شیخ رشید یہ والی ساری چیزیں جب کمپلیٹ کر لیں. آپ کمپلیٹ کر لیں. شیخ رشید صاحب کی طرف چلیں. آج شیخ صاحب کی زیادہ اہم بات ہے. میں ذرا سابق وزیر داخلہ اور شیخ صاحب سے میں بڑا، شیخ صاحب السلام علیکم. جی کاشف جی سر، وسیم بادامی عرض کر رہا ہوں. کاشف صاحب اور ارشد صاحب اور چوہی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. کل آپ نے موجودگی کے بعد کچھ معصومانہ سوال کی گنجائش تو نہیں ہے، یہ اتنے سمجھدار لوگ ہیں. کاشف بھی بیٹھا ہے اور وہ ارشد شریف بھی بیٹھا ہے، چوہی صاحب بھی بیٹھا ہے، اور چوہی صاحب بھی بڑے غور. لیکن شیخ صاحب پھر بھی مجھے معصومانہ سوال کر لینے دیں. وہی کہ آپ نے کل دوپہر یا شام میں کسی وقت کہا، جب یہ سو موٹو وغیرہ نہیں ہوا تھا کچھ بھی، کہ کان کھول کے سن لو، نہ نیب میں آپ کو تبدیلی کر پائیں گے، نہ FIA کے آفیسر بدل پائیں گے. یہ آپ نے کل دوپہر شام میں کہا. کل رات کی ڈیولپمنٹ نے سو موٹو والی اور آج روک دیا گیا ہے سارا کچھ کرنے سے. تو یہ کیا معاملہ ہوا؟ یہ تو آئی ایم شور کہ گورنمنٹ کو بھی ایک دم سے جھٹکا لگا ہوگا کل رات جب سو موٹو کی خبر آئی کہ یہ کیا ہو گیا. دیکھیں انہوں نے بہت بڑی غلطی کی. 4000 لوگوں کو ECL میں سے نکالا. جس آدمی کا کیس ہوتا ہے اس کے آگے رپورٹ ہوتی ہے کہ MI کی، ISI کی، IB کی، اور اس کے بعد لا منسٹر بھی ساتھ بیٹھتا ہے، پھر وہ کیبنٹ میں جاتا ہے. یہ 4000 جو لوگ نکالے گئے، یہ رانا ثناء اللہ نے خود فیصلہ کیا، جس پہ کہ ایجنسیاں بڑی برہم تھیں. یہ 4000 3000 کچھ لوگ جو نکالے گئے. اور سیکنڈلی آپ لوگ مدت کہہ رہے ہیں، میں تو ان کو 31 مئی میں نے ڈیٹ دی ہے کہ اس سے پہلے اہم فیصلے ہوں گے. میں تو ان کو سیاسی عدت کے دن پورے نہیں کرتے دیکھتا. مدت تو دور کی بات ہے، میں عدت کے دن پورے کرتے نہیں دیکھ رہا. عمران خان نے کل جو کال دینی ہے وہ بڑی خوفناک کال ہے. سارے حالات ٹھیک ہونے چاہیے، اور اس ملک میں دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے پاس ایک ووٹ کی اکثریت ہے، جس میں سے کم از کم 8-9 ووٹ تو بالکل کنارے پہ لگے ہوئے ہیں. سو پنجاب بحران میں ہے، مرکز جو ہے ایک ووٹ کی اکثریت سے حکومت کر رہا ہے، اور جو ایک ووٹ کی اکثریت ہوتی ہے یہ ولسن نہیں ہے شہباز شریف کے ایک ووٹ کی اکثریت سے حکومت کر لے گا. اور سارے وہ لوگ ہیں جو ایک ایک افسر کی تعیناتی کے لیے لڑ رہے ہیں. سو میں نے جو ECL کے نام کہا وہ 3200 پتہ نہیں 11 یا 12 ہیں، 4 اندازن، کیونکہ ٹوٹل 4000 جس میں سے جو انہوں نے نکالے ہیں. اب جو مسئلہ مین بنا ہے کہ آج سپریم کورٹ نے ایسا فیصلہ دے دیا ہے کہ ان کی خواہشوں کا قبرستان بن گیا ہے. یہ اپنے کیسز واپس چاہتے ہیں، اور میں اس میں جو ارشد شریف کہہ رہا تھا، رضوان کی بات نہیں کرتا، نوید یا الطاف کی بات نہیں کرتا. یہ ساری فائلیں یہاں سے FIA کی، جس میں حمزہ کی اور شہباز شریف کی اور فریال کی اور زرداری کی، یہ لاہور ماڈل ٹاؤن کے 2 گھروں میں لے گئے، اور وہاں سارے انہوں نے لا ایکسپرٹ بٹھائے ہوئے تھے. اور ایک پروسیکیوٹر نے تو کہہ بھی دیا عدالت میں کہ ہم یہ کیس لڑنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. سو نیب، ANF اور FIA یہ کافی پریشر میں تھے کہ ان کیسوں کو اسی مہینے میں ختم کیا جائے، انہی 2 ہفتوں میں. لیکن یہ بات تو ختم ہو گئی. اب رہ گئی بات الیکشن کی. الیکشن میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں 1.5 سال کی گارنٹی دی جائے. 1.5 سال کی گارنٹی جو ہے وہ لندن سے بھی لوگ مانگ رہے ہیں. 1.5 سال کی گارنٹی یہ یہاں سے بھی مانگ رہے ہیں، جو ان کو نہیں مل رہی، جو ان کو نہیں ملی. اب انہوں نے اگر فیصلے نہیں کرنے تو صرف موبائل فونوں پر پابندی لگانے سے ان کا کام نہیں چلے گا. جی اگر انہوں نے، آپ کی اطلاع کیا ہے؟ کل عمران خان صاحب اعلان کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے یہ کوئی اعلان کریں گے الیکشن کی تاریخ کا، یا ابھی یہ حالات دیکھ کے فیصلہ کریں گے؟ ابھی اتنا جلدی ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا الیکشن کی تاریخ کا اعلان. دیکھیں الیکشن بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، ملک کی بنیادیں ہل جاتی ہیں. سب لوگ اس پہ غور کر رہے ہیں کیئر ٹیکر کون ہوگا، کون معیشت دان ہوگا. لیکن اس پر بات ہو رہی ہے، کتنے دن یا کتنے ہفتے لگتے ہیں یہ نہیں میں کہہ سکتا. لیکن نگران حکومت کی راول پنڈی اسلام آباد میں بات چیت جاری ہے.
ایک آصف زرداری سنا ہے کہ بڑی رکاوٹ ہے. جی ہاں. باقی لوگ تقریباً نیمے درمے کیا ہوتی ہے اردو وہ دامے درمے سخن راضی ہیں. باقی لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں اور کرنے کے لیے تیار ہیں. آصف زرداری اپنے اس کا بیٹا گیا ہوا ہے ایک ایسی میٹنگ میں جو فوڈ سیکیورٹی کی جس میں دنیا میں صرف 4 یا 5 وزیر آئے ہیں. سو سیکیورٹی جو کی جس میٹنگ میں گیا ہے اس میں فوڈ سیکیورٹی میں 4 وزیر آئے ہیں دنیا سے یا 5 آئے ہیں. آصف زرداری کی سوچ وہ نون لیگ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو لکشمی چوک میں ان کی سیاست دفن کرنا چاہتا ہے یا فیصلہ آباد کے گھنٹہ گھر میں ختم کرنا چاہتا ہے. اور یہ حفیظ شیخ کی آمد اسی کا حصہ ہے کیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ وزیر اعظم آئے گا اور یہ اکنامی یا وہ الگ آئے گا؟ تو معیشت دان اور ان کی ملاقاتیں پاکستان کے باہر سے کس کس سے ہوئی ہیں یہ اب آپ تفتیش کر لیں. 10 دن کے لیے وہ آئے ہیں. آپ کا بھی کام ہے معصومانہ ان کی تفتیش کرنے کے باہر ان کی ملاقاتیں کب اور کہاں ہوئی ہیں. صحیح ہے. یہ چوئی صاحب کو سوال. جی چوئی صاحب. شیخ صاحب بات یہ ہے کہ جو شیخ رشید اور عمران خان دے ہیو ون ہینڈز ڈاؤن اور عوام کو شکست دی نہیں جا سکتی. یہ میں نے 1 دفعہ نہیں 1000 دفعہ کہا. اور جب عمران خان کو یہ ہٹانے میں لگے ہوئے تھے یہیں ریکارڈ پر کہا تھا کہ یہ عمران خان آپ سے جب یہ نکل گئی گورنمنٹ اور اتنے جن کے اوپر چارجز ہیں ان کو کون ڈیفینڈ کرے گا اور کون بیچے گا اس سودے کو. آپ کے سامنے ہے عمران خان کو ہٹانا اور ان کو لانا. یہ اتنے بڑے 2 ان کے لیے جرائم بن گئے ہیں کہ یہ آپ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. بات صرف یہ ہے شیخ صاحب آیا آپ کے مشورے پر عمل کر کے عوام کے اور ریاستی اداروں کے تصادم سے پہلے فیصلے کر لیے جائیں گے یا وہ نوبت آنے دی جائے گی اور جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا ہے اس کو آپ ریپیٹ کرائیں گے ملک میں؟ دیکھیں سیالکوٹ کا واقعہ تو چوئی صاحب انہوں نے ٹیسٹنگ میں کیا تھا تاکہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے فیصلہ آباد میں بھی. وہ الٹ ہو گیا. 2 گھنٹے میں اتنا ہی بڑا جلسہ ہو گیا. اس کے برابر کا بڑا جلسہ ہو گیا. جو ان کی فیصلہ آباد میں اسٹریٹجی تھی وہ ناکام ہو گئی. باقی جہاں تک کہ یہ مسئلہ ہے کہ لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے اور اگر لڑائی جھگڑا ہو گیا لانگ مارچ میں تو پھر الیکشن بھول جائیں. پھر میرا مطلب ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی الیکشن کی گنجائش ہے اور الیکشن کی گنجائش جو ہے وہ ہونی چاہیے. سب کو بیٹھنا چاہیے. شہباز شریف سیانا بچہ ہے اس کو پتہ ہے کہ گند پڑا تو یہ یہاں سے نہیں جا سکیں گے. لیکن الیکشن کے لیے جو معاملات ہیں 1.5 سال کی جو ان کی درخواست تھی وہ مسترد ہو چکی ہے اور سارے دانشور لوگ سارے پڑھے لکھے لوگ سارے ذمہ دار لوگ سمجھتے ہیں کہ اب اس مسئلے کا حل الیکشن ہے. جتنی ڈیلے کرے گا اتنا نقصان نون لیگ کا ہوگا. آصف زرداری جو ہے وہ سائٹ پر بیٹھا نظارے کر رہا ہے اور جو اس کی بڑی اسٹریٹجی تھی کہ نون کو اس میں دھکیل کے دھکا دے دے اس میں وہ کامیاب ہوا. ارشد صاحب کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں. ارشد مجھ سے بہت پڑھا لکھا آدمی ہے بھائی. خدا کا خوف کریں. شیخ صاحب کی جو پوسٹنگ ٹرانسفرز کی آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ کافی اس پہ مار دھاڑ شروع ہوئی ہے. نیب چیئرمین نے آج کوئی 1 درجن گریڈ 17 کے آفیسرز ٹرانسفر کر دیے ہیں. مختلف کوئی بلوچستان سے ملتان چلا گیا ہے, کراچی سے سکھر, راول پنڈی سے کے پی, ساتھ گریڈ 18 کے بھی آفیسرز کم از کم 2 کی ٹرانسفر پوسٹنگز کر دی ہیں. اور یہ والا کام جو نیب سے ایس سی پی کے آفیسرز ہیں وہ بھی مانگ لیے گئے. کچھ آپ کے پاس اطلاعات ہیں کہ جو اتحادی ہیں وہ رانا ثناء اللہ سے سیکیورٹی مانگ رہے ہیں, 50 بندے رینجرز کے, لیویز کے اور پولیس کے مانگ رہے ہیں, جس سے اتحادیوں کے بھی آپس میں معاملات ہیں, کوئی بڑی بڑی گاڑیاں مانگ رہے ہیں, ایسے معاملات چل رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں اتحاد جو ہے ارشد صاحب میں آپ کو کہتا ہوں میں نے خانہ کعبہ پہ بھی لوگوں کو حلف دیتے ہوئے دیکھا ہے, واپس میں آ کے وہ منکر ہو گئے. میں نے جب کونسلر کا الیکشن لڑ رہا تھا تو خانہ کعبہ پہ لوگوں نے حلف دیا. کٹن مشکل حالات میں دیکھیں آج پرویز الہی نے ضمانت دی ہے کہ وہ نہیں رہے گا وہاں, کیا نام ہے, چیمہ اور وہ اس کا بھانجا سالک اور اس کا بھانجا. اور ایم کیو ایم آپ کے ٹی وی اے آر وائی پہ میں نے خود دیکھا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ اگر ہمارے مسئلے حل نہ ہوئے تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. ہم اپوزیشن میں بیٹھ سکتے ہیں. اکثریت ہے 1 ووٹ کی اور باپ کا باپ کون ہے یہ بھی سب کو پتا ہے.
یہ ارشد شریف کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ باپ کا باپ کون ہے، اور کاشف عباسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ باپ کا باپ کون ہے. سو باتیں جو ہیں الجھ گئی ہیں. جس بندے نے یہ ماسٹر پلان بنایا تھا اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور یہ غلطی جو ہے عمران خان کو راس آ گئی ہے. جس بندے نے انٹرنیشنلی بنایا اور جس بندے نے ڈومیسٹکلی بنایا وہ شیخ رشید سے بھی زیادہ بے وقوف تھا، اور اس کے نتیجے اتنے. کل میں گجرانوالہ گیا، میری زندگی کا سب سے بڑا جلسہ تھا، اور صبح آپ ملتان میں بھی آپ دیکھیں گے لوگ جو بھول گئے مہنگائی، اور دوسرے لوگ غیرت، خودداری اور آزادی اور بےغیرتی اور بے شرمی کے درمیان الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اس میں غیرت مند جیتنے جا رہے ہیں. پنجاب میں مقابلے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا پنجاب میں مقابلے ہوں گے، لیکن بعض جگہوں پر صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ ہمارے حلقے تو بالکل عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کوئی میں کسی کی تعریف کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا کہ عوام کا جو ایک سوچ ہے صحیح ہے، اس نے بہت بڑا ٹرن لیا ہے عمران خان کے حق میں، جو نہیں تھا، جو 6-7 ہفتے پہلے یہ نہیں تھا. اب ہم جاتے ہیں تو لوگ ہاتھ شیخ رشید صاحب، انہوں نے ہم پہ کیسز بنائے ہیں. شیخ رشید صاحب، آپ عوام میں موو اراؤنڈ کرتے ہیں لوگوں سے، آپ واحد سیاستدان ہیں جس کا ہمیشہ رابطہ رہتا ہے. اس وقت جو لوگوں میں غم و غصہ ہے وہ کیا سری لنکا والی صورتحال کے قریب تر ہے یا مختلف ہے اس سے؟ دیکھیں ارشد شریف صاحب، آپ بہت ویل پریپیئر ہے. کاشف عباسی میرا ووٹر ہے، میرے حلقے کا ہے. دعا کریں کہ سری لنکا کی صورتحال نہ ہو، پھر یہ کسی کے قابو میں نہیں ہوگی. پھر یہ بارود جو ہے لوگوں کی آنکھوں میں، یہ سری لنکا نہیں ہوگا کہ 6-7 بندے مر جائیں گے اور 2-3 گاڑیاں نہر میں گر جائیں گی. یہ تورخم سے لے کے سراب گوٹھ تک عوام کا سمندر ہوگا جس کو کوئی نہیں روک سکتا. ہمیں اس ملک کے ادارے عزیز ہیں، اس ملک کے نیوکلیر پاور عزیز ہیں. ہمیں اس ملک میں معاشی جو بدحالی ہو چکی ہے اس کو ٹھیک کرنا بھی عزیز ہے، لیکن اتنی بڑی لڑائی نہ لڑی جائے جو واپس نہ آ سکے اور نتیجہ جو ہے وہ جھاڑو پھر جائے. اوکے چوائس آپ کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں، پھر ہم آگے بڑھیں. آپ کچھ کہہ رہے تھے اگر آپ. ہاں جی ایک صاحب، اب 2 مسئلے، ایک تو پہلے آپ نے جواب دے دیا ہے. اب پرابلم یہ ہو گیا ہے، نہ آپ بوجھ لوگوں پر ڈال سکتے ہیں، نہ آپ کے پاس اکثریت ہے، نہ آپ الیکشن کرانے کو تیار ہے. اس صورتحال میں اگر تصادم کی طرف صورتحال گئی، جس کو میں رول آؤٹ نہیں کر رہا، تو جہاں تک میری اطلاعات ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں فوج جو ہے قطعاً ٹیک اوور نہیں کرنا چاہتی، نہ کوئی مارشل لا کی سوچ ہے، اور وہ اس سے دور رہنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں الیکشن ہو، فری فیئر امپارشل، اور اقتدار منتقل ہو جائے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، بلکہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ لوگ اب ایسی حالات پیدا کر رہے ہیں کہ سوائے ملٹری ٹیک اوور کے کوئی آپشن نہ رہ جائے سیاسی. چوئی صاحب، فوج کبھی اپنی عوام پہ گولی نہیں چلائے گی. میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. فوج اپنی عوام سے نہیں ٹکرائے گی، پولیس گولی نہیں چلائے گی. فوج کو بیٹھ کے حل نکالنے کی کوشش کرنی ہوگی. اور اداروں کی بات، ادارے جو ہیں وہ پاکستان کا جو ہے وہ بیک بون ہے. اداروں کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ جو میں عمران خان کے ساتھ 10-15 جلسوں میں دیکھ کر آ رہا ہوں وہ کافی میرے لیے فکر مند ہے. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ عوام ہاتھ سے نکل گئے تو عمران خان کے ہاتھ میں بھی واپس نہیں آئیں گے. سو بہتر یہی ہے کہ کل جو عمران خان ڈیٹ دیتے ہیں اس ڈیٹ کو مد نظر رکھنے کے بعد سب لوگ فکر کریں کہ پاکستان جو ہے یہ بر صغیر کا ایک اہم ملک ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے پڑوسی ملکوں کے لوگ بھی بیچ میں اس وقت انوالو ہونے کے لیے تیار ہیں کہ مسئلہ صلح صفائی سے طے ہو جائے. اور ایک اس ملک میں کوئی انتشار پیدا نہ ہو، اس ملک میں کوئی خلفشار نہ ہو. اور اس کا ایک یہی طریقہ ہے کہ سب مل بیٹھ کر الیکشن کی ڈیٹ پر اتفاق کریں. الیکشن کی ڈیٹ سے کم عمران خان نہیں مانے گا، اور اس کا ایک ہی مطالبہ ہے الیکشن کی ڈیٹ، اور وہ اس کو دینی پڑے گی آپ کو. لیٹس سی. بہت شکریہ شیخ رشید شیخ رشید صاحب، ایک بھی ہیں یا شیخ صاحب ہیں ہمارے ساتھ.
آئی تھنک وہ ڈسکنیکٹ کر گئے میرا خیال ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا چلیں اب یہیں سے آگے, اب کاشف صاحب دیکھیں نا, وہیں سے آگے بڑھتا ہوں جہاں سے یہ بات ہو رہی ہے. آپ نے کہا کہ ایک ان کو شاید ڈر یہ ہو نون لیگ کو کہ بھائی وہ بیانیہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے کہ جناب کہ انہوں نے اچھا پرفارم نہیں کیا تھا خان صاحب نے, اور یہ وہ ایسا نہ ہو کہ ہم اتنی دیر پاور میں رہیں کہ یہ بیانیہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے, ہم بھی بلیم کیے جانے لگیں بیڈ پرفارمنس کی وجہ سے. میرا سوال یہ, کیا وہ بیانیہ آلریڈی ہاتھ سے نکل ہی نہیں گیا بہت حد تک, اگرچہ صرف 40-50 دن حکومت کی ہے؟ بیانیہ ہے کیا اب؟ میں وہی سوال کر رہا ہوں کہ پرسیپشن کی حد تک بات ہوتی ہے نا, آپٹکس کی حد تک, وہ تو ابھی تک بن نہیں گیا بائی اینڈ لارج کہ بھائی اگر وہ نہ اہل تھے تو آپ سے کون سا ڈالر سنبھل گیا, ان سے نہیں ہوا تو آپ سے کون سی اسٹاک سے سنبھل گئے؟ یہ بتائیں کاشف صاحب, یعنی کون سا ایک بڑا فیصلہ ابھی بھی جب آپ اگر مریم نواز کی تقریریں سنیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ نون کا بیانیہ آنے والے دنوں میں الیکشنز میں کیا ہوگا. یہ جو نااہل حکومت انکمپٹنس کی بات ہے, دیکھیں اس میں جواب الجواب ہوگا. وہ کہیں گے آپ سے کچھ نہیں ہوا, وہ کہیں گے آپ سے کچھ نہیں ہوا. ان سے آپ کہیں گے جناب اتنی مہنگائی کیوں آ گئی, وہ جی وہ اتنا بیڑا غرق کر کے چلے گئے تھے, اس وجہ سے ہم کیا کرتے. ابھی بھی مریم اورنگزیب صاحبہ نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی یہی بات کی ہے کہ وہ اتنا خراب کر کے چلے گئے. ہم یہ پچھلے 20-15-18 سال سے تو میں سن رہا ہوں, ویسے یہی بیانیہ ہوتا ہے ہر حکومت کا. جب میاں صاحب آئے تھے 2013 انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنے حالات خراب ہیں. عمران خان صاحب آئے تو انہوں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں تھا اتنے حالات خراب ہیں. اور ابھی شہباز صاحب بھی یہی کہا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا اتنے حالات خراب ہیں. پتہ سب کو ہوتا ہے کہ حالات کتنے خراب ہیں, کیا کرنا ہے. بٹ ابھی بھی دیکھیں ابھی آپ اگر الیکشنز میں جائیں, عمران خان صاحب کے بیانیے تو کلیئر ہو گئے پچھلے 2 ہفتے 3 ہفتے میں کہ انہوں نے کیا لائن لینی. صحیح ہے. مسلم لیگ نون کے پاس ٹارگیٹنگ عمران خان گورنمنٹ شارٹ آف دیٹ ان کے پاس کچھ ہے نہیں بولنے کو. سو عمرانوفوبیا نہیں, کیا کہیں گے اس کو؟ نہیں اس کو کہوں گا پالیٹکس. اچھا, عمران خان صاحب بھی تو کوئی نریندر مودی کی بات نہیں کرتے, وہ بھی انہیں کی بات کرتے نا جب چیری بلاسم یا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کرپشن وغیرہ وغیرہ. ان کے پاس اپنا ایک نیریٹو, ایک بیانیہ ہے. اس وقت مریم نواز کا بیانیہ عمران خان صاحب نے یہ کر دیا پچھلی حکومت یہ 3.5 سال میں خراب کر گئی وغیرہ وغیرہ. ابھی تک ریکوری موجود ہے. میں ابھی کائرہ صاحب کو سن رہا تھا, میں نے بلکہ ابھی کسی تادی سے بھی بات کی, انہوں نے کہا جی ہمیں تو ابھی تک کوئی سنگن نہیں ہے کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے. اچھا, ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. لیکن پیپلز پارٹی کہتی ہے جی ہم کیوں ٹائم پورا نہ کریں. میرا خیال ہے وہ ان کو گھسیٹ کے ادھر لے کر جائیں گے. مسلم لیگ نون کو پتا ہے کہ اگلا الیکشن ان کا تحریک انصاف کے ساتھ ہے. پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ ان کا الیکشن اپنے خلاف ہی ہوتا ہے. مطلب ان کی پرفارمنس ورسز ان کی گورنمنٹ. انٹیریئر سندھ ان کا پکا ہے, جو سیٹیں ان کی پکی ہیں ان کی پکی ہیں, باقی ان کو زیادہ اس چیز کی فکر نہیں ہوتی. اور اگر مسلم لیگ نون نیچے جائے گی تو پیپلز پارٹی بہت جگہ پہ اس کی بینیفٹ اٹھائے گی. مسلم لیگ نون کو یہ بات سمجھ ہے کہ ہم اتحادیوں کے سر چڑھ کے نہیں چل سکتے. یہ فیصلے ہمیں اپنی پارٹی کی سیاست دیکھ کر کرنے ہوں گے. اور اسی وجہ سے یہ پچھلے 2 دن میں جو افواہیں شروع ہوئی ہیں وہ انٹرنل میٹنگز کی افواہیں ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, اتحادیوں کو بعد میں دیکھ لیں. اوکے ٹھیک ہو گیا. اچھا ابھی صابر شاکر صاحب نے مین وائل جوائن کیا ہے. صابر صاحب السلام علیکم. پہلے تو آپ بتائیں اگر آپ کے پاس کوئی خبر ہے کہ کیا یہ معاملہ واقعی جس طرح ایک ماحول بنا ہوا ہے وہ اس طرف جا رہا ہے کوئک الیکشن کی طرف, یہ اگلے 48 گھنٹوں میں کوئی بڑا اعلان گورنمنٹ کی سائڈ سے بھی, خان صاحب تو کر رہے ہیں اعلان لانگ مارچ, گورنمنٹ کی سائڈ سے بھی ایسا کوئی اعلان ہونے کا امکان ہے؟ ابھی تک گورنمنٹ سائڈ پہ بہت زیادہ وسیع اختلاف رائے پایا جاتا ہے. اور ایک طرف یہ ہے کہ کیونکہ ایک زرداری صاحب نے ایک تجویز دی تھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہ پی ڈی ایم یعنی کہ اپوزیشن اتحاد جو ہے وہ انتخابی اتحاد میں کنورٹ ہو جائے. صحیح ہے. اور ہم اگلا الیکشن انتخابی اتحاد کے طور پہ لڑیں. تو اس پہ ظاہر ہے وہ صورت میں ہوگا جب زرداری صاحب کی باتیں مانی جائیں گی. پیپلز پارٹی تو بالکل چاہتی ہے کہ وہ اگست 23 تک یہ معاملہ چلے اور ان کو سندھ حکومت کی قربانی بھی نہ دینا پڑے. اور اس دوران مسلم لیگ نواز اور شہباز شریف صاحب خاص طور پہ جن کو مین آف کرائسس سمجھا جاتا تھا, بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر سمجھا جاتا تھا, تو ان کی ذرا تھوڑی سی نقاب کشائی ہو جائے. اور وہ کافی حد تک شہباز شریف صاحب کی نقاب کشائی ہو چکی ہے اور ملک جس بحران میں ہے اس میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ کم از کم اس حکمراں اتحاد کا یہ ایجنڈا تو نہیں تھا کہ ملک کو معاشی بحران سے نکالنا ہے. ان کا ہڈن ایجنڈا تھا اور ہڈن ایجنڈا ہر پارٹی کا مختلف تھا. اور وہ جو ہڈن ایجنڈا تھا اس میں بھی آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے میرا خیال ہے کہ وہ فل سٹاپ نہیں بلکہ وہ روک دیا, سب کچھ ہی روک دیا. جو NRO2 کے بارے میں سوچا جا رہا تھا وہ تو پورے کا پورا پلان ہی فلاپ کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. اور اب
बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और मुकम्मल तौर पे अगर आप देखें हुक्मरान इत्तेहाद के जो लाइक माइंडेड दानिश्वर हैं, उनको अगर आप मॉनिटर करें तो वो तो चीख कर एक ही बात कर रहे हैं, और वो है कि इस्टेब्लिशमेंट खुलकर सामने आए, मिलिट्री लीडरशिप खुलकर सामने आए और मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करे। तो जब न्यूट्रलिटी हो चुकी है तो फिर अब ये भी मुमकिन नहीं है। जब ये सारी चीज़ें मुमकिन नहीं है तो पॉलिटिकल प्लेयर्स, मेरा ख्याल है कि अब बैठे हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और अगली जो भादुड़ी है वह है कि क्राइसिस से निकलने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए थी ब्रदर मुल्कों से, और ब्रदर मुल्कों के साथ साथ आलमी मालियाती इदारों से। अब जो जिस गवर्नमेंट का पता हो कि उसने पता नहीं रहना भी है नहीं ही रहना, ना IMF उनके साथ बात करने के लिए तैयार है, ना ही कोई दोस्त मुल्क जो है वो उनके साथ कोई ऐसा बेल आउट पैकेज देने के लिए तैयार है, क्योंकि अभी तो ब्रदर मुल्क हैं, बाकी मुल्क उनको वही ये देख रहे हैं कि इनके पास अवामी पजीराई नहीं है, इनका मुस्तकबिल का प्लान नहीं है, और खुद सोच रहे हैं कि हमने आज जाना है या 2 हफ्ते बाद जाना है या 6 हफ्ते बाद जाना है। वो एक तरह की सारी चीज़ें स्टेटस को में चली गई हैं। और फिर डोनाल्ड लू ने जो सोचा था, डोनाल्ड लू का वो सारे का सारा प्लान इस तरीके से अपोजिट हुआ कि अवाम की एक बड़ी अक्सरियत, पाकिस्तान की बड़ी अक्सरियत जो है वो निकल आई। पब्लिक डिप्लोमेसी पे इस वक्त वेस्ट जितना खर्च कर रहा है, और अमेरिका ख़ास तौर पे, वो करोड़ों डॉलर सालाना खर्च किया जाता है कि अवाम में अपनी जड़ें मजबूत की जाए। वो अवाम में जड़ें तो क्या मजबूत होनी थी, वो एंटी अमेरिका ऐसा स्लोगन चला है कि करोड़ों लोग पाकिस्तान के जो हैं वो एंटी अमेरिका हो गए। वो भी ये सोच रहे हैं कि अब क्या करें। तो ये एक इंतहाई मुश्किल सूरत एक स्ट्रेट सवाल, इस सारी सूरत हाल में आपके ख्याल में गवर्नमेंट की अगर ये ख्वाहिश है कि हम 1.5 साल निकाल लें, अगर 2023 तक चले जाएं, तो इस ख्वाहिश के पूरा होने का इम्कान कितना है आपके तज्जिए में? सर, इस ख्वाहिश का इम्कान बहुत कम है, बहुत कम कि ये अगले 1.5 साल पूरा करें। वसीम, अगर आप इजाजत दें मुझे, की ख्वाहिश है। जी जी जरूर। अच्छा अरशद साहब, अगर एक लम्हे को रुके, मैं जरा फैसल सब्जारी साहब, ताकि MQM की बात करते, फिर मैं आपसे आगाज करता हूँ, अरशद शरीफ साहब से, और साबिर साहब हमारे साथ रहिएगा। फैसल सब्जारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, अभी ज़ाहिर है MQM का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आ गया मुनव्वर अराकीन के हवाले से, उसके बाद पता चल गया कि अभी हुकूमत अगर खड़ी है तो इत्तेहादियों पर खड़ी है, वरना चैप्टर क्लोज है सीधा सीधा, क्योंकि अब उन पर तो तकिया नहीं किया जा सकता। और इस हुकूमत के, यानी कि माजी की हुकूमत के, इमरान खान साहब की हुकूमत के भी जाने के बारे में हतमी तज्जिया उस वक्त हो गया था, उस सुबह हो गया था जब MQM ने कह दिया था कि अब हम इस हुकूमत के साथ नहीं है। तो फिर फाइनल तज्जिया हो गया कि आप इमरान खान साहब की गवर्नमेंट नहीं रह सकती, क्योंकि आखिरी इत्तेहादी भी चला गया। आप बताएं, आप आज इस गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल वैसे ही खड़े हैं जैसे पहले दिन खड़े थे? पहला दिन भी 4-5 हफ्ते पहले ही था। ये सवाल पूछने का बैकग्राउंड सिर्फ ये है कि शेख रशीद साहब, मैंने नाम भी ले लिया, वो ये कह रहे हैं बार बार कि भाई MQM ने भी ये इशारा दे दिया है कि मुमकिन है हम बावजूद हम अपोजिशन में बैठ जाएं। नहीं, मुझे नहीं पता शेख रशीद साहब जो हैं वो उनका ये क्लेम किस बुनियाद के ऊपर है। मैं MQM की पॉलिसी बयान कर सकता हूँ, शेख रशीद साहब तो नहीं कर सकते। आपसे 2 रोज कबल आपके भी इल्म में है, हुकूमती इत्तेहाद के बड़ों की बैठक हुई है, कई घंटों पर मुहित, और मैं भी शरीक था उसमें, और बड़े वजाहत के साथ उसमें तमाम के तमाम इत्तेहादी जमातों ने बशमूल मुस्लिम लीग नून के इंतहाई अहम अरकान में सब ने इस बात से इत्तेफाक किया कि इस वक्त इस हुकूमत को असेंबली की आईनी मुद्दत को की तरफ जाना चाहिए पूरा करने पे, यानी अगस्त 2023 पर। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने एक जुमले में उस बहस को समेटा था। उन्होंने कहा था कि बाज मौके ऐसे होते हैं कि जब आप अपनी सियासत बचाने के बजाय रियासत बचाने के लिए आपको काम करना चाहिए, और आज का मौका ऐसा ही मौका है। वजह उसकी ये है कि जो सारा ह्यू एंड क्राई है, सारे मसाइल हैं जिनसे हम नबरदाजमा हैं, वो माशी मसाइल हैं। पाकिस्तान की कौमी सलामती भी पाकिस्तान की मईशत से ही जुड़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। हम हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड, मतलब बहुत बहुत बड़ी रकम खतीर अपनी सिक्योरिटी के ऊपर खर्च करते हैं, लेकिन जब हमारे पास वो रकम ही कम होना शुरू हो जाएगी तो फिर हम अपनी सरहदों का और सरहदों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हमें जिस दुश्मन का सामना है उसका कैसे मुकाबला करेंगे।
تو اس لیے پاکستان کی معیشت کسی بھی عدم استحکام، مزید کسی عدم استحکام کی متحمل نہیں ہو سکتی. ہاں ہمیں ادراک ہے بخوبی کہ ابھی جو مشکل فیصلے، اور مشکل فیصلے کیا ہے؟ مشکل فیصلہ یہ ہے کہ پیٹرول آپ عالمی منڈی سے جتنے کا خرید رہے ہیں، کیونکہ زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے کم ہیں، باوجود اس کے کہ نمبرز میں ہماری ایکسپورٹ بڑی ہیں، لیکن امپورٹ اس سے کوئی 43 بلین ڈالر زیادہ بڑھ گئی ہے ایک سال میں. تو اس لیے آپ کے وہ ڈالر پر اتنا پریشر ہے. فیصل سدواری صاحب، یہ کتنا مشکل فیصلہ ہے؟ آسان فیصلہ ہے، قیمتیں پہلے بھی بڑھتی رہی ہیں، کیا مشکل ہے اس میں؟ پاکستان کے لیے فیصلہ کرنے کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی بالکل کر لینا چاہیے ارشد شریف صاحب، آپ کی دردمندی کا میں قائل ہوں، اور آپ جو فرما رہے ہیں بالکل درست فرما رہے ہیں. یہ مشکل فیصلہ کر لینا چاہیے، بتدریج آپ کو اس طرح بڑھانا چاہیے. اور میں نے تو پہلی کابینہ میٹنگ میں بھی اپنی گفتگو میں یہ کہا، جو کہ منیٹڈ ہے، کہ ہمیں ٹارگیٹڈ سبسڈی کے اوپر جانا چاہیے. جو لینڈ کروزر میں 100 لیٹر پیٹرول ڈلوا رہا ہے، اس کو ہم کیوں 4,000 روپے کی ہر ٹینک فل کرانے کے اوپر سبسڈی دیں، لیکن جو موٹر سائیکل میں 9 لیٹر میں ٹنکی فل کروا رہا ہے اس کو 360 روپے کی سبسڈی نہیں بھی دے سکتے، تو 360 روپے اس کو احساس یا BISP پروگرام کے ذریعے دیں. اور حکومت ان خطوط کے اوپر سوچ بھی رہی ہے. جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں بعض بڑوں کی یہ سوچ ہے، اور بالکل جائز سوچ ہے، کہ ہم آج اس مشکل ترین فیصلوں کی جانب چلے جائیں، جس کا بظاہر، کیونکہ میڈیا بھی کہے گا، ہم سیاسی جماعتیں بھی کہیں گی، اپنے جلسوں میں بھی کہیں گے، حزب اختلاف زیادہ کہے گی کہ پیٹرول بم گرا دیا، سب کچھ ہو گیا. تو یہ مشکل فیصلے. فیصل سدواری صاحب، عمران خان کی حکومت تو 30 جون تک یہ سبسڈی دے کے گئی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بجٹ میں اس کی گنجائش بھی ہے، FBR کے ریونیو کلیکٹ ہو رہے ہیں، پروونسز سے وہ مارک کیا ہوا تھا. تو اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ پیسے کیوں نہیں مفتاح اسماعیل صاحب کو نظر آ رہے؟ جی میں عرض کروں نا، کیوں نظر نہیں آ رہے. پچھلے سال شوکت عزیز صاحب سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں تشریف لائے. شوکت ترین صاحب تشریف لائے. میں نے ان سے یہ سوال کیا جب ہم حکومتی اتحاد میں تھے کہ جناب آپ نے IMF کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے کہ آپ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 30 روپے فی لیٹر جمع کریں گے، اور یاد رہے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی وہ واحد فیڈرل کلیکشن ہے کہ جو نیشنل ڈیویزیبل پول میں شامل نہیں ہوتی، یعنی صوبوں کو نہیں جاتی، وہ سارے کا سارا وفاق اپنے پاس رکھتا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ لکھ کر IMF کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ 17% آپ جنرل سیلز ٹیکس لگائیں گے. ابھی عالمی منڈی میں کیونکہ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، تو اس لیے آپ صرف 5 روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی پہ لے رہے ہیں اور 7% جنرل سیلز ٹیکس دے رہے ہیں. لیکن آپ نے اپنی بجٹ بکس میں 620 ارب روپے لکھے ہوئے ہیں کہ آپ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے کلیکٹ کریں گے. یہ تو کوئی 100 ارب بھی نہیں کلیکٹ ہو پائیں گے. تو پھر آپ نے جو 900 ارب روپے کا ترقیاتی پروگرام اناؤنس کیا ہوا ہے وہ کہاں سے کریں گے؟ یہ میری اتنا بڑا سوال تھا جبکہ میں حکومتی اتحاد کا ایک سینیٹر تھا. شوکت ترین صاحب نے اس کا جواب یہ دیا کہ فیصل صاحب ہمارے پاس اور دیگر ذرائع ہیں. وہ دیگر ذرائع کم از کم خاکسار کو تو معلوم نہیں ہے، اگر کسی اور کو معلوم ہے، کیونکہ یہ بات سب کے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب نے جو تحریک عدم اعتماد کے دم پکڑنے کے بعد یہ کہا کہ میں جون تک قیمتیں نہیں بڑھاؤں گا، تو وہ ایک انفنڈڈ، یعنی جس کے پیسے ہمارے پاس موجود کہیں ایلوکیٹڈ تھے اور وہ انفنڈڈ دی گئی. اچھا اصولاً کیا کرنا چاہیے؟ اصولاً وہی کرنا چاہیے جو دنیا بھر کی حکومتیں کرتی ہیں. شوکت ترین صاحب تو کہتے ہیں جو FBR نے ریکارڈ ریونیوز کیے ہیں اس سے یہ کور ہے سبسڈی، باقی پروونسز نے اپنا شیئر ڈالنا تھا. دیکھیں میرے خیال میں جو شوکت ترین صاحب فرماتے ہیں تبھی بتا دیں گے نا. 35 بلین ڈالر کی اگر میرے خیال میں 32 to 34 اس طرح کی فگر ہے جو ایکسپورٹ کی ایکسپیکٹڈ ہے. بہت اچھی فگر ہے، لیکن کئی سال پہلے بھی ہم یہی فگر کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں اس والے پہ، اچھی خاصی شہر سے بات ہو گئی، بس میں چونکہ کنکلوڈ کر رہا ہوں نشریات، میں فائنل کامنٹ ذرا سارے مہمانوں سے لینا چاہتا ہوں. اس کا مطلب خلاصہ کلام یہ MQM کہتا ہے اگست 2023 تک MQM شہباز شریف حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. جناب ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ذرا سا بھی مزید سیاسی عدم استحکام حکومت کے حوالے سے
پاکستان کی معیشت کو انتہائی تباہی کے دہانے پر لے جائے گا. اس لیے اس اسمبلی کو چلتے رہنا چاہیے. اور آپ کھڑے ہیں نا ساتھ, چونکہ آپ نہیں رہیں گے تو نہیں چلے گی اسمبلی, نہیں چلے گی حکومت. آپ کھڑے ہیں اور ہم کھڑے ہیں. بھائی یہ رہیں یا نہ رہیں, حکومت تو آج ختم ہے, میں پہلے کہہ چکا ہوں. وہ تو اگر وہی نہ رہے تو یہ ظاہر نہیں رہیں گے. ان کے کھڑے ہونے کا کیا ہے؟ 4.5 سال یہ کھڑے رہے وہاں اور ڈراپ اپ ہیڈ سے ادھر چلے گئے, اور انہوں نے سب سے بڑا نقصان اپنا کیا ایم کیو ایم نے, اور کسی نے کیا یا نہیں کیا. پروگرام دیکھ کے کروں گا. نہیں اچھا آپ ہمارے نہ کریں. اور یہ بھی سن لی, نہ یہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں, نہ یہ اسمبلی چھوڑنا چاہتے ہیں, لیکن یہ دونوں ہو رہے ہیں. کون کروا رہا ہے چودھری صاحب؟ ٹھیک ہے میں کروا رہا آپ ہی کریں گے. اللہ کے فضل سے. آپ مڑی کی الیکشن کیا تھا کوئی نہ کوئی چودھری کروا رہا ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں الحمدللہ, یعنی لوگوں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو سازشوں کے ذریعے کام کیا تھا وہ سارا الٹ پڑ گیا. ٹھیک ہے فیصل صاحب, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. اچھا فائنل ورڈ دیں ارشد صاحب, پہلے آپ یہ ایک اتحادی کا تو آپ نے سنا, وہ کہہ رہے کھڑے ہیں بھائی, فائنل ایک شارٹ آنسر سر, 2 منٹ میں کنکلوڈ کرنا ہے. ارشد صاحب یار وسیم بہت ہی شارٹ آنسر ہے, آپ یہ شعر مکمل کر دیں. لگا کر شہر وہ آگ شہر کو, یہ بادشاہ نے کہا, اٹھا ہے آج دل میں, کیا ہے وہ آگے اس کا مصرع, ہاں کہ پتہ نہیں حضور شوق اٹھا ہے بہت, دل میں تماشے کا شوق بہت, جھکا کر سر سبھی شاہ پرست بولے, حضور شوق سلامت رہے شہر اور بہت. ٹھیک ہے بہت شکریہ. کاشف صاحب فائنل ورڈ. جس کے سبب وہ چودھری صاحب مکمل کریں گے, بیمار ہوئے جس کے سبب. ہاں یہ بھائی صابر صاحب یہ شعر آپ نے مکمل کرنا, فیصل آپ مکمل دعائیں کر لیتے رہے, اسی اتار کے لونڈے سے دعا لیتے رہے. میں خیال ہے اس محفوظ رستے پہ میں نشریات ختم کر دوں اس سے پہلے کہ معاملہ ہے. بہت شکریہ کاشف صاحب نے تو ویسے بھی 8 بجے آنا ہے, تو بہت شکریہ سر. صابر بھائی تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. انشاءاللہ مزید سلسلہ آگے بڑھے گا. ابھی 8 بجے کی نشریات اور پھر پروگرام آف دا ریکارڈ کاشف عباسی صاحب.